नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाए। लेसन नंबर 45 आयत 219 टू 221। यसअलूनका अनिल हमरी वल मैसिर, वो सवाल करते हैं आपसे हमर के बारे में और मैसर के बारे में। कौन सवाल करते थे? सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हो। और किससे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। क्यों ये सवाल किया? क्योंकि ये दोनों चीज़ें उनकी सोसाइटी में बहुत आम थी, हमर और मैसर, यानी कि शराब और जुआ। और वो देख भी रहे थे कि इनके दोनों के नुकसान भी हैं। चूँकि अभी इस्लाम का हुक्म नहीं आया था, जिसमें प्रॉपर इनके बारे में हराम का हुक्म नहीं आया था, तो उन्होंने सवाल कर लिया सहाबा कराम ने कि इस्लाम इस बारे में क्या कहता है, शराब और जुए के बारे में। तो वो सवाल करते हैं कि अमल के लिए, कि हम इसके लिए क्या करें। क्योंकि सहाबा का मकसद जो सवाल का होता था वो अमल करने के लिए होता था, अमल के लिए होता था, अल्लाह के करीब होने की उनकी नीयत होती थी। महज उनका मशगला नहीं था कि सवाल कर रहे होते थे और कि बस इल्म ही इकट्ठा करना है और अमल की कोई परवाह नहीं। हमारे यहाँ भी बहुत सारे सवाल इसलिए पूछे भी जाते हैं कभी, और कुछ ऐसा भी होता है कि नहीं पूछे जाते, क्योंकि बाज़ दफ़ा इसलिए भी नहीं पूछते लोग सवाल जिनको जानना भी ज़रूरी होता है मामलात को, कि हमें फिर अमल करना पड़ जाएगा। तो बात फरमाया, ये आपसे हमर के बारे में पूछते हैं क्योंकि ये खिलाफ़े फितरत भी है ना कि इंसान की अकल मारी जाए। और जुए के बारे में भी, क्योंकि उस सोसाइटी की ये दो बड़ी ख़राबियाँ थी, तो उस पर उन्होंने पूछा। चूँकि ईमान जो है ना वो इंसान का दिल जगा देता है। इंसान का जब दिल जागता है, उसकी आंखें खुलती हैं इंसान की, तो फिर उसको अच्छे बुरे में ख़ुद भी फ़र्क नज़र आने लगता है। फितरत बता देती है। ये जो हम मुसलमान हैं ना, हमारे अंदर अल्लाह ने मीज़ान रखा है, ये और बात है कि हम इसे छुपा दें, दबा दें। तो लिहाजा दिल जो है वो फिर पूछता है, अकल पूछती है कि ये क्या है, इसको कैसे करना है। तो अल्लाह ने फरमाया, कुल फ़ी हिमा इस्मो कबीर, कह दीजिए इन दोनों में बहुत बड़ा गुनाह है। तो बहुत से लोग कहते हैं कि कुरान में नहीं लिखा हुआ कि शराब हराम है, तो सोचिए कि जिस चीज़ के बारे में कह दिया जाए कि इसका गुनाह बहुत बड़ा है, ये कबीरा गुनाहों में से है, तो वो फिर क्या सवाब का काम है, वो करना क्या हलाल है? तो फरमाया, कह दीजिए कि इसमें बहुत बड़ा गुनाह है, इसकी सज़ा बहुत सख्त है, क्योंकि इस्म वो गुनाह होता है जिस पर सज़ा होती है। व मनाफ़िउ लिन्नासी, और कुछ फ़ायदे भी हैं लोगों के लिए, जैसे ज़ाहिरी वक्ती मादी, क्योंकि उसका बिज़नेस भी होता है, शराब का बिज़नेस है। जो उसका बिज़नेस करते हैं, बेचते हैं, बनाते हैं, वो दौलत भी कमाते हैं। तो मादी ज़ाहिरी फ़ायदा हुआ ना। और वो जो नशे के लिए भी इसको लोग पीते हैं शराब को, उन्हें वक्ती सुरूर भी मिलता होगा। और इसी तरह जुए को मैसर इसीलिए कहा गया कि उसमें इंसान की कोई मेहनत नहीं लगती, और बग़ैर मेहनत के इंसान कभी थोड़ी सी रकम से लाखों करोड़ों कमा लेता है बग़ैर किसी मेहनत मुशक्क़त के। और इसका भी एक तरह का नशा ही होता है, उनको इसका मज़ा पड़ जाता है, और एक शुगल है, और साथ साथ इसमें माल भी हासिल हो जाता है। लॉटरी भी इसी तरह है। लेकिन हकीकत ये है कि मुसलमान ज़ाहिरी फ़ायदों को नहीं देखता किसी चीज़ के, वो ये याद रखता है इस्मुहुमा अकबरु, इनका गुनाह बड़ा है इनके फ़ायदे से। अब देखें कि हमें एक अल्लाह ने असूल दे दिया कि ज़िंदगी में बाज़ चीज़ों में फ़ायदा भी हमें नज़र आता है और नुकसान भी। तो फिर इंसान सोचता है कि करूं या ना करूं, तो फ़ैसला करना मुश्किल हो जाता है। तो बता दिया गया तरीका कि जो भी ऐसा मामला हो, देखा जाए, लिख कर भी देख लें कि इसमें क्या फ़ायदा है। अच्छा ये फ़ायदा है, लिखें। इसी तरह नुकसान भी लिखें कि ये नुकसान होगा। अगर किसी काम के करने में फ़ायदे ज़्यादा हैं और थोड़े नुकसान हैं, तो आप कर लें,
لیکن اگر نقصان زیادہ اور فائدے کم ہیں تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اسے نہ کریں۔ تو یہاں بھی یہی بتا دیا گیا کہ ان میں کچھ تھوڑے سے فائدے ہیں، مگر ان دونوں کاموں کا نقصان زیادہ ہے، کہیں زیادہ ہے۔ تو ایک مومن بھلا وہ کام کیوں کرے گا جس میں فائدہ کم اور نقصان زیادہ ہو؟ اب اس میں بہت سی وضاحتیں بھی ملتی ہیں کہ شراب کے کیا کیا نقصانات ہیں۔ اس پر بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں، انٹرنیٹ پر بہت کچھ ہے کہ انسان خود بھی جاننا چاہے تو جان سکتا ہے کہ اس کے کیا کیا نقصان ہیں۔ جس کی بھی فطرت سلیم ہے وہ کبھی بھی شراب کو قبول نہ کرے گا۔ جو بھی چیز ایسی جو انسان کی انسانیت کو نقصان دے اور اس کی وہ عظمت جو دیگر مخلوق پر ہے اس کی عقل کی وجہ سے، تو اس کی عقل کو جو چیز نقصان دے اس کے لیے وہ کس طرح بھی فائدہ مند نہیں ہو سکتی۔ تو ایک شخص کی شراب پر پی کر عقل ڈھانپی جاتی ہے اور پھر وہ کیا کرتا ہے؟ بیہودہ گفتگو بھی کرتا ہے، اور ایسی گفتگو جو اس کو اس کے درجے اور مرتبے سے گراتی ہے، گری ہوئی ہوتی ہے۔ تو اس میں اس کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ اور کبھی وہ اس میں پڑھ کر نشے کے لیے کیا کرتا ہے؟ اپنا مال بھی لٹا دیتا ہے۔ کنگال ہو جاتے ہیں لوگ، اپنے گھر والوں کی ضرورتوں کو پورا نہیں کرتے مگر اپنے نشے کو پورا کرنے کے لیے وہ ہر طرح کا کچھ کرتے ہیں۔ نشے کی حالت میں انسان کو کسی کی عزت، جان، مال، کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی، اور اسے یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ میرے سامنے کون ہے۔ رشتوں کا تقدس نہیں رہتا کیونکہ عقل ہی جو حاضر نہیں ہوتی۔ اور جب عقل حاضر نہ ہو، اور جب ہماری عقل ہی حاضر نہ ہوگی تو کیا ہوگا؟ انسان کوئی بھی غلط کام کر سکتا ہے، اور حتیٰ کہ لوگ خودکشی تک بھی کر لیتے ہیں، اپنی جان بھی لے لیتے ہیں کبھی، اور کبھی دوسروں کو بھی قتل کر دیتے ہیں۔ ایسے کئی قصے واقعات ہیں جس کی وجہ سے معاشرے میں ایسے کام ہوتے رہتے ہیں۔ پھر اسی طرح میسر جو ہے جوا، تو اس کا بھی نقصان ہے۔ پہلا تو وقت کا ضیاع، بیکار کام، اور دوسرا نقصان یہ یا تو انسان جیتتا ہے یا ہارتا ہے۔ تو آپ کہیں گے کہ جیتنے کا فائدہ بھی ہے، تو وہ تو ہاں بظاہر ہے، لیکن جس کا مال انسان لوٹ کر لا رہا ہے اس کے دل میں کیا ہو جاتا ہے؟ نفرت، عداوت، بغض۔ اسی بغض کی وجہ سے وہی لوگ بھی دوسرے کو مار دیتے ہیں جو نہیں جیتتے، اور ہار میں تو نقصان ہی نقصان ہے۔ اور سب سے بڑی بات کہ اللہ نے منع کیا ہے، اور اگر نہ مانیں گے تو اللہ کی نافرمانی ہے۔ اور مختصر یہ بتا دوں کہ شراب کے بارے میں پہلا حکم یہی ہے جو اس جگہ پر آیا ہے، پھر دوسرا حکم سورۃ النساء میں آیا ہے آیت 43 میں، تیسرا حکم سورۃ المائدہ میں آتا ہے جہاں پھر اس کی حرمت جو ہے وہ تمام کر دی گئی۔ جب شراب حرام ہو گئی تو پھر نافرمانی پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اس پر 40 کوڑوں کی حد رکھی گئی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی 40 ہی حد رہی۔ حضرت عمر کے زمانے میں چونکہ سلطنت میں وسعت بہت زیادہ ہو گئی تو پھر اس صورت میں کیا ہونے لگا کہ لوگ کثرت سے اس کی طرف آنے لگے، کیونکہ بہت سے لوگ نئے نئے مسلمان بھی ہوئے تھے، ایمان کی کمزوری تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ سے مشورہ کیا تو اس کی سزا 80 کوڑے کر دی گئی، اور وہ جو مشورہ تھا حضرت رحمان بن عوف نے دیا تھا 80 کوڑوں کا، جسے باقی صحابہ نے بھی قبول کیا، تو حضرت عمر کے دور سے پھر اس کی سزا 80 کوڑے ہی ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے کہ کیا کچھ خرچ کریں۔ پھر صحابہ کا سوال ہے اور ان کا مزاج دیکھیں، اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ان کا مزاج دینے والا تھا، دوسروں کا خیر خواہ، اور خصوصاً جن کے پاس مال تھا۔ فرمایا قُلِ الْعَفْوَ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ جو بھی ضرورت سے زائد ہے، عفو کے کئی معنی ہیں کہ جو آسانی سے خرچ کر سکو، جو تمہاری ضرورت سے زائد ہو۔ اسی طرح عفو کا ایک معنی جو چیز اچھی اور پاکیزہ ہو، جو کسی کو بغیر مانگے دیا جائے، جس کے دینے میں تکلیف نہ ہو، جسے دے کر آپ خود کنگال نہ ہو جائیں، یہ سب عفو میں آ جاتا ہے۔ اور عفو کا لفظی معنی کیا ہے؟ معاف کر دینا۔
بسا اوقات آپ کو کسی پر خرچ نہیں کرنا لیکن اس کا قصور معاف کرنا ہے، یہ بھی صدقہ ہے۔ کسی کی غلطی کو معاف کرنا بھی صدقہ ہے۔ تو بعض اوقات انسان صدقہ مال سے کرتا ہے، بعض اوقات اپنی عزت کا کرتا ہے اور بعض اوقات اپنے جذبات کا کرتا ہے۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون، اسی طرح اللہ بیان کرتا ہے تمہارے لیے آیات کو تاکہ تم غور و فکر کرو۔ یہ آیات اللہ نے کیوں واضح کی ہیں کہ تم غور و فکر کرو؟ کس میں؟ دنیا اور آخرت دونوں کے بارے میں غور و فکر کرو۔ تو یہاں ہمیں غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے۔ بہت سے لوگ دنیا کے امور میں تو غور و فکر کرتے ہیں لیکن آخرت کی فکر نہیں ہوتی، اور بہت سے لوگ آخرت کی فکر کرتے ہیں اور دنیا کے امور کو بالکل چھوڑ دیتے ہیں۔ اعتدال کیا ہے؟ فکر کرو، کس کی؟ دنیا اور آخرت کی، دونوں کی۔ جب دونوں میں غور کرو گے اور کمپیریزن کرو گے تو تمہیں پتہ چلے گا کہ آخرت کے لیے کچھ کرنا زیادہ فائدہ مند ہے۔ انسان بہت سے حقائق تک پہنچتا ہے۔ دنیا کی خوشی غموں سے گھری ہوئی ہے، صحت کے ساتھ بیماری ہے، نعمت کے ساتھ تکلیف بھی ہے۔ کوئی ایک انسان بھی ایسا نہیں ملے گا جس کو 100 سال کی بھی اگر زندگی ملی ہو تو کوئی ایک مہینہ بھی ایسا گزرا ہو جس میں کوئی غم، تکلیف، پریشانی یا کوئی بیماری کچھ نہ ہوا ہو، کوئی بھی ایسا نہ ہوگا۔ تو بات یہ ہے کہ ہمیں غور و فکر کرنا ہے، اور غور و فکر کرنا بھی عبادت ہے۔ فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت دونوں کی زندگی کے بارے میں کرنا ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے ایک آیت نازل ہوئی تھی جس میں سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک جو لوگ یتیموں کا مال ظلم کے ساتھ کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں۔ اسی طرح سورۃ انعام 152 آیت میں فرمایا کہ یتیموں کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ مگر یہ کہ احسن طریقے سے۔ اب یہ کہ لوگوں کے پاس کوئی جب فوت ہو جاتا یا خصوصاً جب جنگوں میں لوگ شہید ہو جاتے اور ان کے بچے پیچھے رہ جاتے تو ضرورت تھی کہ ان کو پالا جائے، ان کا خیال رکھا جائے۔ اب مشکل یہ تھی کہ اب ان کو اپنے ساتھ ملایا جائے، ان کو اپنے ساتھ رکھا جائے، ان کا کھانا پینا بھی ساتھ کیا جائے، سونا، یا پھر یہ سب کچھ الگ کیا جائے۔ اور اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ سے سوال کیا گیا، پوچھا گیا کہ کیا کیا جائے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل اصلاح لہم خیر، کہہ دیجئے کہ ان کی اصلاح کرنا بہتر ہے، یعنی اصلاح کا کام ہر زمانے ہر دور میں بہتر ہے، اور خصوصاً یتیموں کے ساتھ جو کوئی بھی تم ایسا معاملہ کرو جس میں ان کی بھلائی مقصود ہو تو وہ تم کر سکتے ہو۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اور اگر تم ان کو اپنے ساتھ ملا جلا لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں، اکٹھے بھی ہو سکتے ہو، ان کے ساتھ کھا بھی سکتے ہو، اور اس میں خرچ کی جو ہے تقسیم کا خیال رکھا جائے گا۔ جیسے مثلاً ایک گھر میں 8 افراد ہیں اور آپ کے ساتھ اس میں 4 یتیم بچے ہیں، 4 گھر والے ہیں۔ جب کھانا پکایا جائے گا تو تقسیم اس کے خرچ کی یوں ہوگی کہ 4 جو لوگوں کا خرچ کا تقسیم جو ہے وہ یتیم بچوں کے مال میں سے 4 لوگوں کا مال خرچ کیا جائے گا، یعنی کہ ان کے حصے کا اتنا ہی خرچ کیا جائے گا جو ان کی طرف بنتا ہے۔ واللہ یعلم المفسد، اور اللہ جانتا ہے کہ فساد کرنے والا کون ہے، یعنی اصل میں تو اللہ سے ڈرو، وہ نیت جانتا ہے کہ کون ان کے ساتھ زیادتی کر ہے۔ من المصلح، مصلح سے ان دونوں کا فرق، یعنی اصلاح کرنے والا نیک نیت اور فساد کرنے والا بری نیت والا کون ہے، یہ سب اللہ کو پتہ ہے۔ وہ تمہاری نیت کے مطابق تمہارے عمل کی تمہیں جزا دے گا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اور اگر چاہتا اللہ تو تمہیں مشکل میں ڈال دیتا، مصیبت میں ڈال دیتا۔ کس طرح کہ وہ تمہیں حکم دے دیتا کہ تم یتیموں کو رکھو بھی اور ان کی ہر چیز بھی الگ رکھو، تو پھر بہت مشکل ہو جاتی۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے، وہ جو چاہے فیصلہ کرے، وہ غالب ہے، مگر اس کے ہر کام میں
ہر فیصلے میں حکمت ہے، لہٰذا وہ تمہیں ایسا حکم نہیں دے گا کہ جس کی وجہ سے تم کسی مشکل میں پڑو۔ اب اگلی جو آیات آ رہی ہیں اس پارٹ سے انشاءاللہ سورۃ بقرہ کے کچھ احکامات خاندانی زندگی، فیملی لائف سے متعلق آئیں گے۔ اسلام میں خاندانی زندگی کی بڑی اہمیت ہے۔ شوہر اور بیوی کا تعلق ایک سنجیدہ تعلق ہے۔ اسلام میں شادی کا نظام صرف تفریح پر مبنی نہیں کہ مرد اور عورت دونوں ایک دوسرے سے فائدہ اٹھانے کے لیے، انٹرٹینمنٹ یا انجوائمنٹ کے لیے صرف اکٹھے ہوں اور جب وہ فیکٹر ختم ہو جائے تو ایک دوسرے کو چھوڑ دیں۔ شادی کا مقصد ایک خاندان تعمیر کرنا ہے، نسل انسانی کو بہترین افراد دینا ہے۔ نسل انسانی کی یہ بقا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ فطری خواہشات کی تکمیل بھی ہے۔ یہ اپنی عظمت و عصمت کی حفاظت بھی ہے۔ یہ نکاح سکون کا ذریعہ بھی ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ نکاح کے لیے اسلام نے واضح ہدایات دی ہیں، کچھ شرائط رکھی ہیں، ہمیں کچھ ذمہ داریاں ہم پر عائد کی ہیں، کچھ شوہر پر اور کچھ بیوی پر۔ حدیث سے ہمیں واضح پتہ چلتا ہے کہ نکاح کی بنیاد دین پر ہونی چاہیے تاکہ دونوں اللہ سے ڈرتے ہوئے ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں اور کوئی کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرے۔ تو یہاں کیا فرمایا اللہ نے؟ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، اور نہ تم نکاح کرو اے مردو مشرک عورتوں سے، یعنی تمہارے درمیان باہم اعتقادی یا عقیدے کی موافقت ضروری ہے۔ یعنی مسلمان مرد کسی مشرک عورت سے شادی نہ کرے۔ اگر وہ ایسا کرے گا تو اس کے کافی نقصان بھی ہیں۔ اب یا تو اسے اپنے عقیدے پر کمپرومائز کرنا پڑے گا، ورنہ کیا ہوگا؟ لائف میں کشمکش ہوگی۔ یعنی دو چیزوں میں سے ایک ہوگا۔ ایک تو یہ کہ آپ اپنے عقیدے پر، اپنے دین پر کمپرومائز کر لیں، پرواہ ہی نہ کریں کہ دوسرا فریق کیا کر رہا ہے، اور آپ کو کوئی فکر ہی نہیں کہ آپ خود بھی کیا کر رہے ہیں۔ کچھ آپ کے خیالات دوسرا فریق اپنا لیں، کچھ دوسرے فریق کے آپ اپنا لیں، تو یہ کیا ہے؟ کمپرومائز۔ لیکن ایمان اور شرک دو الگ الگ چیزیں ہیں، ان میں کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ تو اگر میاں بیوی اپنے نظریات پر کمپرومائز نہیں کرتے تو پھر دوسری چیز کیا ہوگی؟ مسلسل ذہنی کشمکش، روز روز کی لڑائی جھگڑا، جو پھر آئندہ آنے والی نسل میں بھی منتقل ہوگا۔ تو اس لیے شادی کے لیے ضروری ہے کہ عقیدے کی موافقت ہو، مرد اور عورت کے درمیان مشرق اور مغرب کا فرق نہ ہو۔ تھوڑا بہت فرق تو عقائد میں ہوتا ہی ہے، جیسے عادات کا، کلچر کا، زبان کا، ان پر کمپرومائز کیا جا سکتا ہے۔ لباس بھی بدلا جا سکتا ہے، کھانا بھی کھایا جا سکتا ہے، مگر دین ایک ایسی چیز ہے جس پر کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا ہے اور نہ کیا جانا چاہیے، کیونکہ اگر کرو گے تو آخرت برباد ہوتی ہے، اور اگر نہیں کرتے ہم اپنی دنیا کو برباد کریں گے۔ تو اس کے لیے بہتر ہے کہ ہم اس فتنے میں نہ پڑیں، اس فتنے کا آغاز ہی نہ کرو، کیونکہ اس سے بہت سے نفسیاتی، خاندانی، سوشل اور سماجی اور سوسائٹی کے بہت سے پہلو اس سے متعلق ہیں۔ یعنی نکاح صرف دو افراد کی اپنی مرضی سے کوئی ایک طریقہ اختیار کر لینے کا، اکٹھے رہنے یا چھوڑ دینے کا نام نہیں، بلکہ اس میں ایک خاندان، پوری سوسائٹی انوالو ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں مسلمان مردوں کو منع کر دیا کہ وہ مشرک عورتوں سے شادی نہ کریں۔ شرط کیا ہے؟ حتیٰ یؤمن، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، یعنی اسلام میں داخل ہو جائیں، اور اگر داخل نہ ہو تو پھر کیا کیا جائے؟ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ، اور ایک غلام سیدھی سادی ان پڑھ مومن خیر، زیادہ بہتر ہے، کس سے؟ من مشرکہ، مشرک عورت سے، کیونکہ ایمان کا وزن ہر چیز سے زیادہ ہے۔ ایک طرف مشرک عورت ہے جس کے پاس سب کچھ ہے، وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اور اگرچہ وہ تمہیں اچھی لگے، یعنی ہر وہ چیز اس عورت کے اندر ہے جو مرد کو اٹریکٹ کرے
اور اس کے دل کو لبھا سکے، لیکن پھر بھی کیا کہا؟ نہیں، ایمان پر کمپرومائز نہیں، اس کی بجائے کیا کرو؟ کوئی مسلمان عورت دیکھو، ہاں وہ دنیاوی اعتبار سے سٹیٹس میں کتنی بھی کم ہو، وہ لونڈی ہی کیوں نہ ہو، کیوں بہتر ہے؟ کس چیز کی وجہ سے؟ ایمان کی وجہ سے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایمان کا درجہ کتنا بڑا ہے۔ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ، اور نہ تم نکاح کر کے دو اپنی عورت مشرک مرد کو، اور یہی حکم عورت کے لیے بھی، مسلمان عورت کے لیے، کو اس کا نکاح اس کے ولی کسی مشرک مرد کو کر کے نہ دیں۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مرد تو اپنا نکاح خود کر سکتا ہے مگر عورت نہیں، اس کے لیے ولی ضروری ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، تو فرمایا کہ نہ تم نکاح کر کے دو اپنی عورتوں کو مشرک مردوں کو، حتیٰ یؤمنوا، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے، یعنی اگر وہ لڑکا ایمان لے آئے، مسلمان ہو جائے، تو پھر کوئی رکاوٹ نہیں کرنی چاہیے۔ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، اور البتہ غلام مومن مرد بہتر ہے مشرک مرد سے۔ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اور اگرچہ وہ تمہیں کتنا ہی پسند کیوں نہ ہو، یعنی بہت مالدار ہے، پڑھا لکھا ہے، سب کچھ ہے، جو آپ کو اپنی بیٹی کے لیے پرفیکٹ میچ لگتا ہے، مگر اگر ایمان نہیں تو وہ پرفیکٹ نہیں، یہ شادی ہی جائز نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اگلی نسل کو جہنم میں ڈال دیا۔ ایمان اور شرک میں زمین و آسمان جیسا فرق ہے، جو دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے، جیسے رات اور دن۔ اور پہلی بات، اگر کوئی ایسا نکاح کرے بھی تو یہ نکاح ہوتا ہی نہیں، یعنی اسلامی نقطہ نظر سے، شریعت کی نظر میں ایسا نکاح ہی نہیں، وہ سارا تعلق 100% جو ہے وہ زنا بیسڈ ہوگا۔ اسلام اس شادی کو قبول ہی نہیں کرتا۔ بہت سے لوگ ایسا نکاح کرتے ہیں اور زندگیاں گزار رہے ہیں، مگر آخرت کے خسارے کے ساتھ۔ کیوں منع کیا گیا ایسی شادی کی وجہ بھی ہمیں بتا دی گئی کہ کیوں ان سے مشرک مرد اور عورت سے شادی نہ کرو۔ اولئک یدعون الی النار، یہ لوگ آگ کی طرف بلاتے ہیں، آگ کی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ ضروری نہیں کہ زبان سے ہی، اور زبان سے بھی ہو سکتا ہے، جیسے شرک کی طرف بلانا۔ جیسے اگر کسی کی بیٹی ہندو کوئی گھر ہو، وہ مندر جائے، گھر میں پوجا پاٹ دیکھے گی، اور وہ چیز جس کو انسان دیکھتا ہے پھر وہ آہستہ آہستہ اثر بھی کرنے لگتی ہے، وہ پھر غلط نہیں لگتی۔ اور شرک وہ عظیم جرم ہے جسے اللہ کسی صورت معاف نہیں کرے گا۔ تو یہ لوگ اپنے افعال سے، اعمال سے، اموال سے اور مال سے تمہیں آگ کی طرف بلاتے ہیں۔ واللہ یدعو الی الجنہ، اور اللہ جنت کی طرف بلاتا ہے، یعنی اللہ ایسے اعمال کی طرف دعوت دے رہا ہے جس سے انسان جنت میں جا سکتا ہے، کہ ایمان والے گھرانے بساؤ، اچھے اچھے کام کرو، اور مل جل کر اللہ کی طرف بڑھو، تاکہ آخر میں بھی اکٹھے رہ سکو۔ والمغفرۃ بإذنہ، اور اللہ تمہیں جنت اور مغفرت کے لیے بلاتا ہے اپنے حکم سے، کہ آؤ میں تمہیں معاف کر دوں۔ ترمذی کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ابن آدم، بے شک اگر تو لایا میرے پاس زمین بھر کے گناہ، یعنی اتنے گناہ ہیں کہ زمین بھر دی، پھر تو مجھ سے ملاقات کرے کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، تو میں زمین بھر بخشش تیرے پاس لاؤں گا، یعنی جتنے تیرے گناہ ہوں گے تیری بخشش بھی ویسی ہوگی۔ تو بات یہ ہے کہ شرک کے علاوہ اللہ تعالیٰ باقی سب گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ کسی طرح جب انسان توبہ کرتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، تو باقی سارے گناہ قابل معافی ہیں، لیکن کیا معاف نہیں ہو سکتا؟ شرک، کیونکہ ہمارے رب جیسی کوئی چیز نہیں۔ اور یہ شرک کس میں؟ اللہ کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کی ربوبیت میں، اس کی الوہیت میں کسی طرح بھی جائز نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اللہ تعالیٰ کے ہر حکم میں ہمارا فائدہ ہے، اور اس کے حکموں کی خلاف ورزی میں ہمارے لیے کیا ہے؟ خسارہ ہے۔
وَيُبَيِّنُ آیَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ یتذکرون، اور وہ لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے اپنی آیات تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، یعنی وہ غلط صحیح کو سمجھیں، غلط میں نہ پڑیں اور ان کی آخرت نہ بگڑے۔ آخرت کے علاوہ مشرکین کے ساتھ تعلق سے دنیا کے بگاڑ کا بھی اندیشہ ہے۔ دنیا میں کیا، جیسے اسلام میں دیکھیں طہارت و پاکیزگی کا جو تصور ہے، شوہر بیوی کے تعلق میں غسل کا جو تعلق ہے، اور بہت ساری حدود بھی ہیں، لیکن جو شخص مسلمان ہی نہیں، وہ ان حدود کو قائم رکھنا کیا، ان کے ہاں تو پاکیزگی کا کوئی تصور ہی نہیں۔ اسی طرح کھانے پینے میں حلال و حرام کے مسائل ہیں، اور جو لوگ دین پر نہیں، وہ شرک کرنے والے ہیں، وہ لوگ دین کا، ہم اسلام کا مذاق اڑانے والے لوگ ہوتے ہیں، اور وہ دین کی بے حرمتی کرتے ہیں۔ آئندہ بچوں کے دین کا معاملہ بھی خراب ہو جاتا ہے۔ بہرحال ان سارے نقصانات کو اگر ہم نہ بھی دیکھیں کہ ایک مشرک مرد اور عورت سے شادی کرنے کے نقصانات کیا کیا ہیں، ان کو اگر ہم نہ بھی دیکھیں تو اصل بات ہے اللہ کا حکم، اور اللہ کا حکم کیا ہے کہ نہ مرد مشرک عورت سے شادی کرے اور نہ عورت کسی مشرک مرد کو شادی کر کے دو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔